अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थिंक टैंक में खुश आमदेद। मैं सैयद आयशा नाज, अयाज अमीर साहब, सलमान गनी साहब, प्रोफेसर डॉक्टर हसन अस्करी, खावर घुमन प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं और हम देख रहे हैं कि अब बात खतूत और ईमेल से आगे जा चुकी है। जी हाँ, कश्मीर का मामला, इसको लेकर वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने UN के सेक्रेटरी जनरल को फ़ोन करके पाकिस्तान और मकबूजा वादी के दौरे की दावत दी है। इसके अलावा दुनिया भर में हम देख रहे हैं बरतानिया, डेनमार्क, मलेशिया, ईरान, तुर्की, टोरंटो, जिनेवा, फ्रांस, मुख्तलिफ मकामात पर कश्मीरियों के हक़ में मुज़ाहरे हो रहे हैं। और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं दुनिया का रवैया कि नरेंद्र मोदी जी को सबसे बड़ा सिविल अवार्ड ज़ैद मेडल UAE की जानिब से अता किया गया, नवाजा गया उन्हें। बहरहाल जो आज हम जानने की कोशिश करेंगे वो ये कि दुनिया का ध्यान कश्मीर की तरफ लगाने का कम से कम नतीजा क्या और ज़्यादा से ज़्यादा क्या आया साहब? माहौल हमें बनाना चाहिए, उनके इक़दाम पे रोशनी डालनी चाहिए, एहतजाज करना चाहिए, लेकिन ये भी देखना ज़रूरी है कि ये एहतजाज के नताइज कहाँ तक जा सकते हैं। जब रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला किया था 79 में, फ़ौजें भेजी थी, मॉस्को ओलंपिक्स हुए थे, पूरी मगरबी दुनिया ने ओलंपिक्स बॉयकॉट कर दी थी, दबाव था अच्छा मॉस्को पे। अच्छा, लेकिन उस दबाव की वजह से मॉस्को की पॉलिसी में तब्दीली नहीं हुई, जंग व जदल हुई और उसके बाद उन्होंने फ़ौजें वापस अपनी की। ठीक। रूस ने जब क्राइमिया को एनेक्स किया था, और ये हाल ये जी अभी ताज़ा बात है, अभी बात है, मगरबी दुनिया ने उन पे सैंक्शंस लगाए जो अभी तक मौजूद हैं, और वो सैंक्शन से उनकी इकॉनमी को फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन रूस ने अपना फैसला तब्दील नहीं किया। हांगकांग में एहतजाज कितना हो रहा है, मगरबी दुनिया पूरी की पूरी उसे एक्सप्लॉइट भी कर रही है, चीन पे दबाव भी डाल रही है। चीन ने अपनी पॉलिसी बदली है? नहीं बदली। तो हमें बात करनी चाहिए, हमें उजागर करना चाहिए, लेकिन ये UN सेक्रेटरी जनरल से बात करना हर रोज़ दूसरे तीसरे दिन अच्छी बात है, किसी सरबराए मुल्क या ममलिकत को फ़ोन करना, आगाह करना अपने कंसर्न का, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक। लेकिन जब ऐसी चीज़ें हो जाएं तो उनको तब्दील करने के लिए फिर और इक़दामात की ज़रूरत होती है, जिसका ये मैं हरगिज़ नहीं कह रहा कि आज हम ऐलान जंग कर दें जी, आज ऐलान जिहाद कर दें, ठीक, आज ऐलान मुजाहिदीन कर दें, मैं ये नहीं कह रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वक्ती तौर पे वो सुबकी होती है किसी ताकत को, लेकिन ऐसे बड़े फैसले ज़बानी कलामी तब्दील नहीं होते। ठीक है, एक पॉइंट बड़ा वाज़ेह कर दिया आपने, लेकिन आपने आज के कॉलम में लिखा है कि डाइवर्ट करने के लिए कुछ भी किया जा सकता है। ज़ाहिर है ये सब भारत को हज़म तो नहीं हो रहा होगा। देखिए आयशा, मैंने इस बुनियाद पर लिखा है कि आप मोदी माइंडसेट को पढ़ने की कोशिश करें। अभी अयाज साहब ने जब हवाला दिया रशियन अफवाज का, अफ़गानिस्तान पे उन्होंने हमला किया, कब्ज़ा कर लिया जी, तो मुझे याद पड़ता है कि उस वक़्त भी कुछ 4-5 माह तक तो इंटरनेशनल फोर्सेस पाकिस्तान ने रजिस्ट किया था, पाकिस्तान खड़ा हुआ था। फिर उन्होंने देखा कि जब पाकिस्तान ने रजिस्ट किया है तो फिर जो मेरी याददाश्त में है कि $10 करोड़ की इमदाद दी, तो जनरल ज़ियाउल हक ने यह कह के मुस्तरद कर दी कि ये पीनट्स अपने पास रखें। मैं समझता हूँ कि मुदई सुस्त और गवाह चुस्त वाली बात नहीं है, मुदई भी मुतर्रक है, लेकिन मैं इसमें क्रेडिट जो दूंगा मैं आलमी फोर्सेस की बजाय आलमी मीडिया को दूंगा। आज न्यूयॉर्क टाइम्स की लीड क्या है कि कश्मीर एक आतिश फशां बना हुआ है, किसी वक्त भी फट सकता है। और आप उठा के देख लें कि जितने बड़े बड़े इंपॉर्टेंट अखबार हैं बरतानिया के और अमेरिका के, वो कह रहे हैं, देखिए माजी के अंदर इस तरह की सूरत हाल नहीं थी। और पाकिस्तानी मीडिया, मैं इसलिए नहीं उसका जिक्र करना चाहता, हम तो समझते हैं कि हमारा केस है, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने एक माहौल तैयार किया है। और सबसे अहम बात जो है, जो मैंने कल भी कही थी, मैं आज भी कहता हूँ, कि आज राहुल गांधी और अपोजिशन के लोग जब श्रीनगर एयरपोर्ट पहुँचे हैं तो क्या वजह है कि उन्हें दाखिल, क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है, क्या वो पॉलिटिकल फोर्सेस के नुमाइंदा नहीं है? वहाँ पर जो फौजी छावनी बनाई हुई है, जो मार्शल लॉ लगाया हुआ है, वो जो मोदी माइंडसेट है वहाँ पर एक क़यामत सुगरा है। देखिए हम वो उसे उस तरह महसूस नहीं करते। क्या मैं और मेरे बच्चे जब एक घर के अंदर महबूस हों और मेरे बच्चों को दूध ना मिल रहा हो, वो दूध से बिलक रहे हों प्यास से, और क्या सूरत हाल बनी हुई है कि 20वां रोज़ है आज जी, वहाँ पर बूढ़ों को दवाइयाँ नहीं मिल रही, बच्चों को दूध नहीं मिल रहा, खाने के लिए खुराक नहीं मिल रही, और कई इलाकों में बिजली और पानी बंद कर दिया गया है।
اس ساری صورتحال کو میں بڑی معذرت کے ساتھ وہ جو عالم اسلام، وہ OIC، وہ عرب لیگ، آپ نے درست کہا کہ شرم سے ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ دنیا تو بیٹھ کے، اس کا مطلب مغرب کا انسانیت تو مسئلہ ہے، یہ تو ثابت ہو گیا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آج ابو ظبی میں ہم اس قاتل کو، اس شخص کو وہاں اپنا سب سے بڑا سیولین ایوارڈ دے رہے ہیں، اس وقت جب کشمیریوں کا وہاں پر جینا اجیرن کیا ہوا ہے، ان پہ 20 روز میں عرصہ حیات تنگ کیا گیا ہے. میرا خیال ہے ہمارے لیے یہ بہت شرم کا مقام ہے، اور پاکستانیوں کو بھی بہت کچھ سوچنا پڑے گا. ہم لوگ بڑے جذباتی ہوتے تھے کہ جی امت مسلمان، میں نے تو اس لیے وہ جو حج کے خطبے والے دن یہ بات کہی تھی کہ اب تو آپ فلسطین بھی بھول گئے ہیں، لہٰذا ایک کریڈٹ میں ضرور دوں گا مغرب کو کہ انسانیت آج بھی انہی کے لیے مسئلہ. لیکن آپ پروفیسر صاحب کہتے ہیں کہ دنیا سے ایکسپیکٹ نہیں کرنا چاہیے. ہم UAE سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ وہ ایسا نہ کرتے، ایسے میں جب کشمیر کا مسئلہ اتنا ہائی لائٹ مغربی میڈیا کر رہا ہے. دیکھیں، مغرب میں اور ان مسلمان ملکوں میں بہت اورینٹیشن کا، سوچ کا، فکر کا اور رویوں کا فرق ہے. ہیومن رائٹس کے جو ایشوز ہیں وہ علاوہ ایک دو مسلمان ملکوں کے کہیں معنی نہیں رکھتے. کم از کم مڈل ایسٹ میں تو کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں. UAE ہوا، سعودی عربیہ ہوا، ان ممالک میں صرف ایران کی پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن جو ہے وہ پاس کیا ہے کشمیریوں کے حق کے اندر، بھائی کہیں کچھ نہیں ہوا. تو لہٰذا آپ کو یہ امید جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے کہ یہ ممالک جو ہیں آپ کی اس طرف توجہ دیں گے. دیکھیے، ہندوستان کی پالیسی جو تھی نا وہ یہ تھی کہ کشمیر کو ڈھک کے چھپا کے رکھا جائے اور زیادہ زیادہ بائی لیٹرل لیول پہ لایا جائے. لیکن اب جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے اس کی وجہ سے خود بخود یہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ ایشو آ گیا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کل کو یہ تبدیل ہو جائے گا، لیکن اس وقت سچویشن اس لیے ڈیفرنٹ ہے. مغرب کے اندر وہی اخبارات، نیو یارک ٹائم کا بھی تذکرہ ہوا ہے، واشنگٹن پوسٹ کو دیکھ لیں اور دوسرے اخبار میڈیا کو دیکھ لیں، تو یہی میڈیا اور اخبارات آج سے 6 مہینے پہلے کشمیر کی بات نہیں کرتے تھے، نہ ہی ان کو اتنا کنسرن تھا. جو میری آرگومنٹ ہے کہ ویسٹ کا بنیادی انٹرسٹ ماضی میں اور آج بھی بنیادی طور پہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں جنگ نہ ہو، کیونکہ دونوں نیوکلیئر پاور ہیں. لیکن ہیومن رائٹس کے ایشو کی وجہ سے، اور ہیومن رائٹس جو ہیں ویسٹرن کنٹریز کے اندر حکومتیں تو مصلحت سے بھی کام لیتی ہیں، لیکن جو میڈیا ہوتا ہے وہاں کا، جو وہاں کا ایکڈیمیا ہے، جو وہاں کی سوسائٹی ہے، وہ ہمیشہ کنسرن شو کرتی ہے، چاہے وہ افریقہ ہو چاہے وہ کشمیر ہو. تو ایک تو فیکٹر یہ ہے کہ جو ان ہیومن ٹریٹمنٹ ہے. دوسرا ایک اور فیکٹر جس نے کہ مغرب میں اس چیز کو اچھالا ہے وہ یہ ہے کہ جو پاکستانی ہیں اور کشمیری اور کشمیری، وہ کشمیری بھی اس وقت اس میں اعتراضات کر رہے ہیں جو کہ پرو انڈیا کشمیری تھے، پہلے تھے اور جو پرو انڈیا تھے وہ بھی اب احتجاج میں شامل ہیں. اور بہت سے ممالک میں ان کا میڈیا میں کلاؤٹ ہے، اس کی وجہ سے میڈیا پہ یہ امپیکٹ ہوا ہے. تو ہمیں یہ اس سے ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی ہمیں اڈاپٹ کرنی ہے. یہ بات بالکل درست ہے کہ فوری طور پہ مسئلے حل نہیں ہوا کرتے، اس قسم کے مسئلے ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹیو میں ہوتے ہیں. ڈپلومیٹک کریڈٹ آپ کو اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے، کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنی ہے جو پاکستان کی کو اپرچونٹی ہے، لیکن اس کے لیے ایک جوائنٹ اور شیئرڈ اپروچ کی ضرورت ہے انٹرنیشنل لیول کے. ٹھیک ہے، لیکن خبر یہ واضح نہیں کیا گیا، آپ کے پاس خبر ہے اس بارے میں کہ جب UN سیکرٹری جنرل سے بات کی گئی، انہیں انوائٹ کیا گیا، تو جواب کیا ہے، ریسپانس کیا آیا؟ نہیں، وہ آج جب پریس کانفرنس ہوئی تو اس میں شاہ محمود قریشی صاحب نے یہی کہا کہ جی میں نے ان کو انوائٹ کیا ہے، تو اس پہ انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم ساری صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر اس پہ ہم ایک اسٹیٹمنٹ بھی دیں گے، اور اس ایشو کو ہم ڈے ٹو ڈے جو بیسس کے اوپر اس پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. UN کی طرف سے یہ بیان ہے. ظاہر بات ہے UN کے اندر جو سب سے طاقتور وہاں پہ جو عام ہے ادارہ وہ سیکیورٹی کونسل ہے. سیکیورٹی کونسل کی ایک میٹنگ ہو چکی ہے، وہاں پہ P5 کنٹریز کی طرف سے ایک جو ان اناؤنس جو ایک چیز سامنے یہی آئی ہے کہ دونوں ممالک آپس میں مل بیٹھ کے بات کریں. عائشہ، موجودہ دنیا کے اندر جب آپ نے یہ ڈپلومیسی کرنی ہے، کسی ملک کے ساتھ آپ کا مسئلہ مسائل اس طرح کا ہو جاتا ہے جس طرح پاکستان کا انڈیا کے ساتھ آج کل ہے، تو اس میں تو سب سے بڑھ کر آپ معاشی ڈپلومیسی کی طرف جاتے ہیں. تو معاشی طور پر بدقسمتی سے ہمارے حالات آپ کے سامنے ہیں. آج پاکستان کے سب سے بڑے شہر کے اندر مکھیوں کا حملہ ہو گیا، اور خبر یہ تھی کہ وہاں پہ سپرے کرنے کے لیے
ادویات ختم ہوگی اور اس کے بعد میئر نے مخیر حضرات سے ریکویسٹ کی ہے کہ جی ہمیں کچھ پیسے دیے جائیں تاکہ ہم ادویات لے کے شہر کراچی کو مکھیوں سے بچا سکیں. تو اکنامیکلی تو ہمارے حالات یہ ہیں. باقی اب آپ نے دیکھا کہ یو اے ای کی بات ہو رہی ہے تو انڈیا سالانہ جو ہے 30 ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے وہاں پہ جو ہے یو اے ای کو, اور ہماری پوری دنیا کے ساتھ ایکسپورٹ کو 20 بلین کے آگے پلس ہے, کوئی 24 ارب ڈالر کے قریب. اور وہاں پہ ظاہر بات ہے کوئی لاکھوں کی تعداد میں انڈینز وہاں پہ کام کر رہے ہیں, اسکلڈ لیبر ہے. تو ممالک کا آپس میں تعلق واسطہ جو ہے وہ جس اینک کے ذریعے دیکھتے ہیں اس کے اندر جو عدسہ لگا ہوتا ہے وہ قومی مفاد ہوتا ہے. میرے خیال میں ہمیں اس جو ہے مس پرسیپشن سے باہر نکل آنا چاہیے. سلمان غنی صاحب نے کہا نا کہ جی امت مسلمہ اور یہ وہ ہمارے ان کو کھڑے ہو جانا چاہیے تھا, یہ میرے خیال میں کتابی باتیں ہیں, اس پہ زیادہ ہمیں غور فکر نہیں کرنا چاہیے. اب بات آ جاتی ہے کہ دفاعی ڈپلومیسی, دفاعی سطح کے اوپر دنیا کے ساتھ ہم کیا بات کر رہے ہیں. میرے خیال میں وہ بھی ایک میسج جو ہے دنیا جو سن رہی ہے کہ آج بھی دیکھیں جو 2 دن پہلے واشنگٹن پوسٹ کے اندر ایک ایڈیٹوریل چھپا کہ مودی بڑی ڈینجرس گیم کر رہا ہے. اسی طرح بلومبرگ کے اندر فارن پالیسی میگزین کے اندر وہ وجہ کیا بتا رہے ہیں کہ 2 ممالک ہیں, ایاز صاحب کو تو شاید یہ بات نہ پسند آتی ہے کہ نیوکلیر آرمڈ ہیں, اور جب نیوکلیر آرمڈ کنٹریز کے درمیان اس طرح کا تناؤ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر دنیا کو ایکشن لینا پڑتا ہے. سی این این کی یہ رپورٹ ہے اور وہ جو ہے یو این کی سیکیورٹی کونسل کو ٹارگٹ یہ کر رہے ہیں کہ آپ اس ایشو کو ان اٹینڈڈ نہیں چھوڑ سکتے, آپ کو بالآخر اس پہ انٹروین کرنا پڑے گا کہ کل کلاں کو کچھ معاملات اگر خراب ہو گئے تو نہ صرف ساؤتھ ایشیا کا جو خطہ ہے اس کے لیے یہ کافی خطرناک نتائج پیدا ہوں گے بلکہ پوری دنیا کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. باقی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم جو بیسٹ پاسبل ہمارے پاس آپشن ہے وہ ایک کمزور سا, وہ کہتے ہیں نا کہ ایمان کی کمزور جو ہے اسٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ دل کے اندر جو ہے کسی بات کو برا, تو وہ ہم دنیا کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں اور افیکٹولی بتا بھی رہے ہیں. اس کے سرکمسٹانسز اس طرح کے بن رہے ہیں کہ دنیا بات سن رہی ہے کیونکہ انسانی حقوق کا مسئلہ ہے, اور تمام جس طرح سلمان غنی صاحب نے پروفیسر صاحب نے بھی بات کی کہ دنیا بات سن رہی ہے کہ ہیومن رائٹس وہاں پہ ان کی پامالی ہو رہی ہے, اور اس حوالے سے دنیا کو اگر ایٹمی جنگ کا اتنا ہی خطرہ ہوتا تو دنیا تو فوراً ہل جاتی. جس خدشے کا اظہار یہ کر رہے ہیں کہ دنیا کو پتہ ہے کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں, دونوں لڑ سکتی ہیں, جنگ ہو سکتی ہے. یہ آپ دلیل جو ہے کتنی بار آپ سے کچھ ہونا اور آپ کے دنیا کو نوٹس لینا پڑے گا کہ دونوں نیوکلیئر پاورز ہیں. کارگل میں دونوں نیوکلیئر پاورز نہیں تھیں, کارگل ایک لیمیٹڈ جنگ ہوئی تھی. جی بالکل ایسے ہی دونوں نیوکلیئر پاورز تھی, ڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاورز تھی. کولڈ وار میں جب ویتنام کی جنگ تھی, امریکہ ایک طرف تھا, ویتنام کے پیچھے چین اور روس تھا, اور انہوں نے بھرپور مدد کی. لیکن یہ بات کوئی نہیں تھی کہ جنگ ہونے والی ہے. یہ آج ہم کیا کوئی تھریٹن کر رہے ہیں کہ ہم کشمیر میں نیوکلیئر آرمز استعمال کریں؟ بالکل بھی نہیں کر رہے, یہ ہم اوائڈ کر رہے ہیں. کوئی بات ہے کوئی ایسی کہ ہاں جی وہ ہو گیا ہے تو دنیا فوری طور پہ 7th فلیٹ جو ہے کراچی کے وہاں پہ آ جائے اور ان کے بیڑی بیرے جو ہیں باقی آ جائے اور کہیں جی رک جائیں اپنا. اس میں بحث ہے کیا؟ مطلب کون سی ہمارا کیا ہے؟ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ دنیا کے احتجاج سے یا ہمارے احتجاج سے, ہمارا 2 احتجاج ہو رہا ہے. ایک دنیا میں ہو رہا ہے, ایک ہم اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. جو اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں اس کی شدت تھوڑی زیادہ ہے, مان لیا چلے, اس میں نہیں ہے. اس سے کیا کشمیر کی صورتحال واپس چلی جائے گی؟ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا نہیں ہے, یہ لمبی بات ہے. ماحول ضرور بنائیں. جب روس نے بھی افغانستان میں فوجیں بھیجی تھیں, مغربی دنیا نے ماحول بنایا تو روسی فوجیں ایک دم نہیں گئیں, 8, 9, 10 سال بعد گئیں. وہ ٹھیک ہے. جب ہندوستان نے ایسٹ پاکستان پہ حملہ کیا تھا, اب انہوں نے شروع کیا تھا مارچ سے, اور مارچ سے لے کے آخر جا کے وہ جو ہے تب کیے, تو انہوں نے ایک انٹرنیشنل ایک ماحول بنایا تھا. تو اوور نائٹ کشمیر میں تبدیلی نہیں ہونی, یہ ہمیں ذہنوں سے نکال دینا چاہیے. لانگ ٹرم جنگ ہے. آج ہے, 5 سال ہے, 10 سال ہے, 50 سال ہے, اس کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار. اچھا, اوور نائٹ یہ چینج نہیں آنا, لیکن اوور نائٹ جو ڈیموگرافک چینجز انڈیا وہاں کرنا چاہتا ہے وہ تو کرے گا نا. لائک وہ زیادہ سپیڈیلی ہوں گے. انڈیا نے جو بنیادی فیصلہ کرنا ہے وہ تو کر دیا. ٹھیک,
انہوں نے اپنے آئین کو چینج کر دیا, انہوں نے کشمیر کی جو وہ سٹیٹس ہے اس کو چینج کر دیا. آج وہاں پہ ہندوستان میں ان کے ایک بڑے پولیٹیشین ارون جیٹلی کی وفات ہوئی ڈیتھ ہو گئی جی. وہ کہتے تھے کہ ان کو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس دینا, کشمیر کو اسپیشل کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس, جی. یہ ہندوستان کا ایک ہسٹوریکل بلنڈر تھا جی. اور مودی نے بہت اچھا کیا کہ وہاں پہ ایک رائے عامہ کا ایک سگنیفیکنٹ حصہ ہے جو نریندر مودی کے اقدام کو سپورٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں وہ چیز قابل قبول نہیں ہے, لیکن یہ ہمیں جلدی وہ کرنا پڑے گا. یہ ہے کہ یو این سیکرٹری جنرل سے بات ہوئی ہے اور یو این سیکرٹری جنرل نے کبھی دنیا میں ایک مسئلہ بھی حل کیا ہے؟ لاسٹ افیکٹو یو این سیکرٹری جنرل ڈیگ ہیمرشولڈ تھا اور اس کو پتہ نہیں کس نے مروا دیا. ٹھیک, یعنی کہ کوئی امید نہ رکھیں. یہ جو ہے یو این نے یہ جو تنظیمیں ہیں پھر یہ بانجھ ہے, پھر ان اداروں کا تصور کیوں ہے دنیا میں, ہے کس لیے؟ جو میں سمجھتا ہوں کہ یو این کا رول بڑی طاقتوں کی وجہ سے ہے. دیکھیں امریکہ کے مفادات وہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کی ریزولیشنز سوڈان کے حوالے سے تھی, مشرقی تیمور کے حوالے سے تھی, ایریٹریا کے حوالے سے تھی, نیمبیا کے حوالے سے تھی, وہاں پر تو عمل درآمد ہوا ہے. دیکھیں میں جو صورتحال بنی ہے, پاکستان نے ایک بنیادی سٹینڈ لیا ہے. کل امریکہ میں, کینیڈا میں, جرمنی میں مظاہرے ہوئے ہیں, آج پیرس میں, برمنگھم میں اور استنبول میں مظاہرے ہو رہے ہیں. اور یہ مظاہرے صرف پاکستانی یا کشمیری نہیں کر رہے. دیکھیں کل ایک خاتون تو تھی, وہ یہودی خاتون تھی, وہ یو این کے آفس کے باہر کھڑی ہوگی جا کے, اور اس نے کہا کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے. بات یہ کہ یہ بات درست ہے کہ جی کشمیر پہ کوئی اوور نائٹ ایسی بات نہیں ہو سکتی, لیکن ایک بات جو خود انڈیا کے اندر شروع ہوئی ہے, یہ میرے نزدیک بڑی امپورٹنٹ ہے کہ وہاں کی اپوزیشن نے, وہاں پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے, وہاں کے اندر دانشوروں نے, اس سے پہلے تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی کی. کل وہ جو سپریم کورٹ کا ایک بزرگ وکیل ہے, اس کو صرف اس بنیاد پہ دیکھیں آپ ذرا نیٹ پہ جا کے, اس کو کس طرح مار رہے ہیں وہ, اور یہ کہہ رہے ہیں تنو چاہیے کشمیر. تو بات یہ رجحان جو انڈیا کے اندر ہو رہا ہے, یہ رجحان 5 اگست کا اقدام, اگر یہی صورتحال جاری رہی تو یہ تو خود مودی کو اس کے اپنے انجام کے قریب تر کر دے گی. بات یہ کہ ہمیں اس معاملے میں ڈیفینسو ہونے کی ضرورت نہیں, اور ہم یہ کہیں کہ جی وہ انڈیا نے اقدام کر دیا چھوڑ دینا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اچھی اسٹریٹجی رکھی ہے. روز یا پرائم منسٹر کسی سے بات کر رہے ہیں یا وزیر خارجہ کسی سے بات کر رہے ہیں, ایک بات جو پاکستان کی طرف سے جا رہی ہے وہ دنیا کو اپیل کر رہی ہے. اور سب سے اہم بات پھر میں وہی کہوں گا کہ بین الاقوامی میڈیا نے ایک رول ادا کیا ہے, اس کی وجہ سے وہاں کی حکومتیں بھی حرکت میں آئی ہیں, وہاں پر انسانی حقوق کے ادارے بھی حرکت میں آئے ہیں, اور اب انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ یہ جو کشمیری ہیں یہ واقعتاً گوشت پوست کے انسان ہیں اور ان کے خون کا رنگ بھی سرخ ہے. بھارت کے اندر سے جو آوازیں اس کے خلاف اٹھ رہی ہیں وہ ہیلپ کریں گے کچھ اس مسئلے کو؟ دیکھیے بھارت کے اندر جو کہنا چاہیے اپوزیشن ہے یا لبرل لیفٹ گروپس ہیں وہ ڈیفینیٹلی اس کی مخالفت کر رہے ہیں, لیکن وہ کمزور گروپ ہیں اس وقت. وہاں کی حیثیت یہ ہے, اور جو ڈومیننٹ وہاں پہ فورسز ہیں وہ بی جے پی اور آر ایس ایس یہ لوگ ہیں. اور ویسے بھی جو نظریاتی لوگوں کو جب حکومتی اور ریاستی سپورٹ مل جائے تو وہ زیادہ ووکل اور زیادہ بلیجرنٹ یعنی سخت گیر رویے اختیار کرتے ہیں, جو ہم نے اور ملکوں میں بھی دیکھے ہیں, پاکستان میں بھی ایک سٹیج پہ دیکھا ہے اور انڈیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں. دیکھیے اس وقت جو آپ میرے نزدیک یہ اہم ہے کہ دنیا میں ایک مخصوص ری ایکشن پیدا ہو رہا ہے, اور میرے نزدیک یہ بھی اہم ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے اس سلسلے میں بھاگ دوڑ کر رہی ہے. اس میں فورن منسٹر ہیں, پرائم منسٹر ہیں, اور کافی ہمیں ہاں اور ایمبیسیز, ہماری ایمبیسیز کافی اس میں ایکٹیو نظر آ رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں جو تھوڑے بہت مسائل حل ہوئے ہیں وہ اسی طرح حل ہوئے ہیں کہ آپ نے اوور ٹائم ایک پبلک اوپینین کو بلڈ کیا ہے. انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایکسیپٹنس ہوئی ہے کہ فلاں مسئلے کو حل ہو جانا چاہیے. ایسٹ تیمور کا مسئلہ اس لیے حل ہو گیا تھا کہ آپ نے, اس کے 2 فیکٹر تھے, ایک تو یہ کہ ڈومیسٹک گورنمنٹ جو تھی وہ ریزنیبل تھی, انڈیا ریزنیبل نہیں ہے, لیکن انٹرنیشنلی ایک کانسنسس ڈیولپ ہو گیا تھا. کشمیر پہ ابھی کانسنسس نہیں ڈیولپ ہوا ہے انٹرنیشنل لیول پہ. ہاں جو موجودہ صورتحال ہے اس سے اس کے لیے ہمدردی کا اظہار پہلے سے زیادہ ہے. یہ وہ اپرچونٹی ہے جو پاکستان کو ڈپلومیٹک لیول پہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے.
تاکہ ایک رائے عامہ کو ایک خاص انداز میں چلایا جائے اور اس کا ایک پولیٹیکل ایڈوانٹیج لیا جائے. ورنہ اگر آپ گھر بیٹھے رہیں گے تو باہر ایڈیٹوریل چھپیں گے, ہنگامے ہوں گے اور اس کے بعد معاملے بھول جائیں گے. لیکن اگر آپ اس کو لے کے چلتے رہتے ہیں تو اس کا ایک طویل المیعاد اثر جو ہے وہ ہوتا ہے اور پاکستان کے لیے جو فائدہ مند ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس لائن کو پرسو کرنا چاہیے. یہ ٹھیک ہے کہ وہ 6 مہینے میں تو یہ معاملہ طے جو ہے نہیں ہوگا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کشمیر جس طرح ہندوستان کی ڈومیسٹک پولیٹکس کا حصہ ہے, اسی طرح ہماری ڈومیسٹک پولیٹکس کا بھی حصہ ہے, اور اس کی وجہ سے بھی دونوں حکومتوں کو جو چوائسز ہوتی ہیں منوربلٹی کی, فلیکسیبلٹی کی, وہ دونوں حکومتوں کو کم ہے. لیکن عالمی برادری کے کنسنسس جس کی آپ نے بات کی, اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے کشمیر کے معاملے پر کیا کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں؟ بریک کے بعد آتے ہیں, بات کریں گے. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین, کشمیر کا معاملہ, اس پر عالمی برادری مذمت تو کر رہی ہے, مظاہرے بھی ہو رہے ہیں شہریوں کی جانب سے, لیکن دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ نریندر مودی انڈیا کی سفارتکاری انٹرنیشنلی پاکستان سے بہتر رہی ہے اور 8 ایوارڈز مختلف ممالک کی جانب سے انہیں مل چکے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں کہ کشمیر کے ایشو پہ کیسے پاکستان جو عالمی برادری اس کو کنونس کر سکتا ہے. خبر جنرل اسمبلی سمٹ کے لیے جا رہے ہیں وزیر اعظم پاکستان, کون کون سے پلیٹ فارمز ایسے ہیں کہ وہ اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں عالمی برادری تک اور انہیں کنونس کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, بالکل آپ نے یہ تو جنرل اسمبلی والی بات کی, بالکل ایک آپشن ہے, ایک پلیٹ فارم ہے, وہاں پہ آپ کو جا کے بات کریں اور دنیا کو بتائیں. اور ماضی کے اندر بھی پریزیڈنٹ زرداری گئے, اس کے بعد نواز شریف صاحب گئے, انہوں نے بھی کشمیر کا مسئلہ وہاں پہ اٹھایا. پرابلم یہ ہے کہ آپ نے بات کی کہ مودی کو اس سے پہلے 8 ایوارڈ مل چکے ہیں. یہ مودی کو ایوارڈ نہیں ملے, آپ کو یاد ہوگا وین ہی واز چیف منسٹر گجرات, وہ وہاں پہ میسکر, اس کو ویزا نہیں ملا کرتا تھا وہاں پہ امریکہ کا اور یورپین یونین کی طرف سے بھی کافی زیادہ جو قدغنیں تھیں مودی کے اوپر. لیکن جب الیکشن جیتا اس کے بعد مودی کو ویلکم کیا جا رہا ہے, ریڈ کارپٹ بچھایا جا رہا ہے. اس کے پیچھے مودی خود نہیں ہے, اس کے پیچھے جو انڈیا کی ایک بڑی مارکیٹ ہے, 1 ارب سے زیادہ وہاں پہ نفوس کی مارکیٹ, جس پہ پوری دنیا کی نظر ہے. تمام دنیا کے ملک ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے, کون سی دنیا کی ایسی بڑی کمپنی نہیں ہے جس کی انڈیا کے ساتھ بزنس نہیں ہے. ابھی میں نے ذکر کیا یو اے کے ساتھ, ان کا یو اے اس وقت جو اس کا انڈیا کا تیسرا بڑا جو ہے سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. تو ایوارڈ بیسیکلی آپ اس شخص کو نہیں دے رہے ہوتے ہیں, ایوارڈ آپ کے جو اس کے پیچھے اقتصادی جو انٹرسٹ ہوتے ہیں اس کو دے رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی, آپ کے پاس موجودہ حالات کے اندر آپشن کیا ہیں کشمیر کے اوپر؟ آپشن جو ایک تو ہمیں بالکل یہ بات نہیں کرنی چاہیے, ہم ایسا امپریشن دے رہے ہوتے ہیں کہ ایز ایف کشمیر کا ایشو صرف 5 اگست کے بعد ہائی لائٹ ہوا ہے. خدا را تھوڑا سا خیال کریں, 70 سال سے کشمیری بیچارے وہاں پہ پس رہے ہیں. 89 کے بعد سے ظاہر بات ہے وہاں پہ حالات کافی زیادہ خراب ہیں. 70 سے 80 ہزار وہاں سے شہادتوں کی خبریں ہیں آج کل جو وہاں پہ حالات ہیں. تو ایشو ایک تو یہ ہے کہ اوور نائٹ ایشو آیا نہیں ہے, ایشو کافی عرصے سے ہے. ہم نے یہ کرنا ہے, ایک تو دنیا کے سامنے ساری چیزیں رکھ رہے ہیں, لیکن کل کلاں کو کشمیری جب نکلیں, کرفیو وہاں پہ ایز آؤٹ ہو, اور ابھی بھی جب نکل رہے ہیں تو کشمیریوں کو اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں, ریاست پاکستان ان کے پیچھے کھڑی ہے. اور یہ میرے خیال میں دنیا کو ہمیں باور کروانا چاہیے. جہاں تک نیوکلیر کی بات ہے, دیکھیں ہم نے یہ بات نہیں کی, انڈین ہوم منسٹر نے کہا کہ جی ہمیں انڈیا پاکستان کے ساتھ ہماری جو نو فرسٹ یوز پالیسی ہے اس پہ ہم اس کو ریویو کر سکتے ہیں. تو ہم یہ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ اگر کل کلاں کو انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی, پلوامہ کے بعد کیا ہوا, یہاں پہ ہم نے اس چیز کو کور کیا کہ بارہا P5 کنٹریز کو یہ باور کروایا گیا کہ اگر انڈیا ہمارے ساتھ کچھ کرے گا تو ہم اس کا ڈبل رسپانس دیں گے. انہوں نے اٹیک کیا, ہم نے رسپانس دیا, اور اس کے بعد یہ سب کو پتہ ہے, اس پہ سٹوریز بھی چھپ چکی ہیں کہ جب انڈیا نے پاکستان کے اندر 8 سے 10 ٹارگٹ کیے تھرو میزلز, تو ہم نے اس سے بھی زیادہ ٹارگٹ ان کو لاک ڈاؤن کر کے P5 کنٹریز کو اس رات کو انفارم کیا گیا تھا. یہ پرائم منسٹر پاکستان نے ہمیں انفارم کیا. تو ہم ہرگز بالکل نیوکلیر بلیک میل کی طرف نہیں جانا چاہ رہے, لیکن دنیا کو احساس ہونا چاہیے کہ نہ پاکستان پیلسٹائن ہے, نہ پاکستان کوئی ایسی اسٹیٹ ہے جس کو بالکل اس طرح آرم ٹویسٹ کریں گے اور آرام سے بیٹھ جائے گا. ظاہر بات ہے
UN کے سامنے ایک ایشو ہے, بلنڈر بے شک انہوں نے کیا ہوا ہے یا جو بھی کچھ کہیں, لیکن ایک ایکسیپٹڈ دنیا کے سامنے متنازع ایشو ہے کشمیر کا حل کسی نہ کسی سطح پہ ہونا ہے. جی کسی نہ کسی سطح پر ہونا ہے, لیکن ایک بہت لمبی اننگ ہے. اچھا دوسری طرف انڈیا, وہاں پہ دیکھیں ڈیموگرافک چینجز کرتا ہے, جیسے ہم بات کریں, ہم سٹرگل کریں, وہاں ان کی جو نبض ہے اس کو نوچ رہا ہے, طاقت کا استعمال ہو رہا ہے, پیرالل ہو رہا ہے, وہ وہاں جو عزائم حاصل کرنا چاہتا ہے وہ کر لے گا. ہم باتیں کرتے رہیں گے لیکن وہ ساتھ ساتھ وہاں اپنی اسٹریٹجی جاری رکھے گا. یا سب حل بتائیں اس کا. ایک تو اتنے ایشوز کو ساتھ ملا دیتے ہیں, کھچڑی بنا دیتے ہیں, نیوکلیئر کا یہ ہے, فلانا ہے, دنیا کو بتانا ہے, وہ ہے, کشمیریوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں. ان کو کیا پتہ ہوگا کہ وہ زیادہ مار کھائیں گے, زیادہ گولیاں چلیں گی تو ہماری فوج جو ہے فرسٹ آرمرڈ ڈویژن جو وہ بارڈر کراس کر جائے گی. مطلب ہم کہنا کیا چاہتے ہیں, ہمیں ذہن میں تھوڑا کلیئر ہونا چاہیے کہ الٹیمیٹلی ہم کیا کرنا چاہتے ہیں, ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے پاس 47 کے بعد جنگ ایک آپشن تھی جو ہم نے ایکسرسائز کی, 47-48 میں بھی کی اور 1965 میں کی. سب سے بڑا جو ہماری تاریخ میں بلنڈرز بہت سارے ہوئے ہیں, 1965 کی جنگ ہمارا بلنڈر تھا. ہم سمجھتے تھے کہ ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. تب ہماری یہ سوچ ہوا کرتی تھی کہ ان کے 10 جوان فوجی ایک ہمارے ایک کے برابر ہے, یہ ہم ایسی سمجھتے تھے. وہ پرانی سوچیں تھیں, وہ چیزیں کارآمد نہیں ہوئیں. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں چینجز انہوں نے کیے ہیں. انہوں نے سوچ سمجھ کے وہاں کا کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس جو ہے اس کو تبدیل کر دیا ہے. یہ جو چھوٹی بات ہے یہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ آپ آج جو قانونی حیثیت ہے, کوئی ہندوستانی پہلے وہاں پہ جائیداد نہیں خرید سکتا تھا, آج وہ خرید سکتے ہیں. وہ برلا اور ٹاٹا کل وہاں جا کے جائیدادیں نہیں لیں گے, یہ کوئی بالکل ایک دم نہیں بات ہوگی. لیکن اوور ٹائم, فلسطین کی بار بار یہاں پہ ہم ذکر کرتے, اوور ٹائم ہوا ہے, ایک دن میں نہیں ہوا. وہاں بھی بہت شدت تھی. ہم کر کیا جو ہے, جو اب یہ کہنا نہیں چاہیے, لیکن جو تبدیلیاں تلوار کے زور پہ ہوتی ہیں وہ اٹل ہوتی ہیں. تاریخ ہندوستان بھی یہ ہے. اگر 800 سال مسلمانوں نے حکمرانی ہندوستان پہ کی, کس ذریعے سے کی, انگریز آئے اور ہم زوال پذیر ہوئے. انگریز کس زور پہ آئے؟ تلوار کے زور پہ آئے. تو یہ چیزیں ہمیں پہلے چیزیں کئی سمجھنی چاہیے تھی. وہ کشمیر کا جو ہے معاملہ بہت لحاظ سے ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. اب جو کشمیر کا پرابلم زندہ ہوا ہے, ہمیں یاد رکھنا چاہیے, UN ریزولوشنز کی وجہ سے نہیں ہے, پاکستان کی وجہ سے نہیں ہے, کشمیریوں کی وجہ سے ہے. جو نیا ڈائنامک ہوا ہے, کشمیریوں نے ہمت دکھائی ہے. ہم تو بہت کچھ گما بیٹھے تھے کشمیر میں. جو نئی حقیقت بنائی ہے, نئی حقیقت لکھی ہے, وہاں پہ کشمیری ہمت اور قربانیوں نے لکھی. اچھا, نئی ہمت اور نئی داستان کی بات کر رہے ہیں. 70 سال سے انہوں نے تو نہتے یہ جنگ جاری رکھی ہوئی ہے نا, ایشو زندہ رکھا ہوا ہے. ایک طرف وہ پوری ہتھیاروں سے لیس ایک فوج ہے, اور دوسری طرف وہ نہتے کھاتے ہیں گولیاں, لیکن پھر بھی وہ جنگ آزادی جاری ہے ان کی خاموشی. عائشہ, جہاں سے یاسر صاحب نے بات ختم کی ہے, اصل بات ہی یہی ہے کہ یہ کوئی بیرونی فورسز نہیں. پہلے پاکستان پہ الزام لگتا تھا کہ شاید یہاں سے لوگ جاتے ہیں. یہ جو نئی لہر آئی ہے یہ 8 جولائی 2016 سے آئی ہے. میں آپ کو دیکھیں, میرا مسلسل رابطہ تھا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک وقت آیا تھا جب علی گیلانی جیسا شخص جو ہے وہ بھی مایوس ہو گیا تھا. اس نے کہا جی میرے نوجوان مجھ سے پوچھتے ہیں کہ جی ہم جس کے لیے مرے جاتے ہیں وہ کہاں کھڑے ہیں. لیکن اس طرح کی جو تحریکیں ہوتی ہیں وہ دبتی نہیں ہیں. طاقت اور قوت کا استعمال بھرپور انداز میں انہوں نے کر کے دیکھ لیا. اور پھر میں نے 2 انڈین آرمی چیف جو ہیں ایکس, ان کے میں نے انٹرویوز پڑھے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے اپنا بھرپور کام کیا ہے, ہم نے اس کو دبانے کے لیے جو ممکنہ اقدامات کیے تھے. جناب والا, اس مسئلہ سیاسی ہے, مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے. وہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ وہاں پر گرفت کر لیں گے, میں یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. دیکھیں, بات یہ کہ ایک وقت تھا کہ یہ تحریک جو ہے کچھ جماعتوں تک محدود تھی, پھر نئے لوگ بنے, پھر ایک زمانہ آیا کہ خود مختار کشمیر کی بات. آج تو وہاں پر کوئی خود مختار کشمیر کی بات نہیں کر رہا. یہ مودی صاحب کی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں, اب بھی میں آپ کو بتاؤں
کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جی وہ وہاں پر گرپ کر لے گا، کوئی گرپ نہیں کرے گا جب تک مودی زندہ ہے نا. پاکستان کے اندر نہیں، آج سے 10 سال پہلے پاکستان میں ایسے دانشوروں کو میں جانتا ہوں جو مرے جا رہے ہوتے ہیں جی انڈیا سے تعلقات قائم کریں، انڈیا میں جاتے ہیں ہمیں وہ ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں. یہ خورشید قصوری صاحب کا میں ہمیشہ حوالہ دیتا ہوں، ان کے دوست وہاں سے آتے تھے، یہاں سیمینار منعقد ہوتے تھے کہ جناب پاکستان اور انڈیا کے درمیان اچھے یہ کریڈٹ تو مودی صاحب کو ہے کہ مودی صاحب نے پاکستان کے اندر بھی یکسوئی آ گئی، سنجیدگی آ گئی، اور خود انڈیا کے اندر بھی ایک دیکھیں انڈیا کا ایک زمانے میں پوسچر یہی تھا کہ ڈیموکریٹک پوسچر تھا. آج وہ جو مودی صاحب 4 اگست تک عالمی دنیا کے آنکھ کے تارے تھے، وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے یہ ری ایکشن آئے گا؟ میرا نہیں خیال. دیکھیں وہ جو عالمی دنیا کے آنکھ کے تارے بنے ہوئے تھے اب کسی نہ کسی طور پہ کھٹکنا تو شروع ہوئے ہیں. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مودی مائنڈ سیٹ خود انڈیا کے لیے خطرناک ہے. کشمیر افغانستان بن سکتا ہے انڈیا کے لیے بریک پر جانے سے پہلے؟ دیکھیں اتنی جلدی تو نہیں بن سکتا افغانستان اس کے لیے، ہندوستان کے لیے. دیکھیں 2016 سے بیسکلی 2 بڑی چینجز آئی ہیں کشمیر اسٹریٹجی میں. ایک تو یہ ہے کہ لیڈ رول کشمیریوں کا ہے. اس سے پہلے ایک فیز یہ بھی تھی، ایک فیز تھی کہ پاکستان کی اسٹیٹ ڈائریکٹلی انوالو تھی. دوسری فیز یہ تھی کچھ مجاہدین بڑے ایکٹیو ہمیں نظر آتے ہیں. اور اب جو ہے 2 کام، ایک جو تبدیلی آئی ہے، ایک تو یہ ہے کہ کشمیری خود لیڈ لے رہے ہیں اور لیڈ رکھیں گے، کیونکہ اب کشمیریوں میں ایک ڈویژن تھوڑی سی کم ہو گئی ہے پرو انڈیا اور اینٹی انڈیا کی. اچھا، پھر دوسرا جو پاکستان کا رول ہے وہ اب زیادہ واضح ہے، وہ ہے بیک اپ کا، وہ ہے سپورٹ بلڈ کرنے کا، موبلائز کرنے. اس لیے کہ کشمیریوں کے مسئلہ یہ ہے کہ وہ خود انٹرنیشنل لیول پہ لابنگ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے لیے جانا، ایکسیس کرنا، جو اسٹیٹ کو موقع ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی میں حصہ لے، اسٹیٹ کو ایکسیس ہوتی ہے انٹرنیشنل آرگنائزیشن سے، اسٹیٹ کو ایکسیس ہوتی ہے جو دوسری ریاستوں کے ساتھ. تو پاکستان کا یہ کام ہے اور اس کو جاری رکھنا چاہیے، اور اسی کے ذریعے کامیابی ہوتی ہے. ڈومیسٹک ریزسٹنس کیا ہے اور ڈپلومیٹک سپورٹ کیا. تیسرا جو بات یہ ہے، آپ نے جو ایشو ریز کیا نا ڈیموگرافک چینجز کا، ڈیموگرافک چینجز اتنی کوئکلی نہیں ہو سکتی، 6 مہینے یا سال میں نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ایک طویل عرصہ چاہیے، 5-7 سال 10 سال کے بعد اگر آپ بات کر رہے ہیں پھر یہ پاسبلٹی ہے. اس وقت وہاں ریزسٹنس جو آئے گی نا، جیسے میں نے کہا کہ وہ جو لائن تھی پرو انڈیا کی اور حریت پسند، حریت والے اور پرو انڈیا، وہ لائن ختم ہو گئی ہے. اس کی وجہ سے ریزسٹنس وہاں رہے گی. سارے فیکٹر ذہن میں رکھنے پڑیں گے اسٹریٹجی ترتیب دینے کے لیے. خاور بات سنبھال کر رکھیے، بریک کے بعد آتے ہیں واپس. ویلکم بیک ٹو دا شو. ناظرین، افغان پیس پروسیس فائنل راؤنڈ میں ہے. ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ 1 سپٹمبر تک یہ معاہدہ فائنل ہو جائے گا، اور جو افغان میڈیا ہے طالبان ذرائع کے حوالے سے اس کا یہ بتانا ہے کہ انخلا کا عرصہ 15 ماہ، امریکی افواج کے انخلا کا عرصہ 15 ماہ سے 2 سال تک کا ہو سکتا ہے. خبر سیاسی مستقبل بھی اس کے بعد اسی طرح طے ہو جائے گا، یہ سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں گے. اس کے بعد کا منظرنامہ کیا ہے؟ عائشہ، یہ تو ایشو ہے دیکھیں امریکنز کا. امریکنز وہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں، طالبان ان کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ چلیں کچھ ٹائم فریم طے ہو جائے کہ کتنے عرصے کے دوران نکلنا ہے. لیکن جو انٹریکٹیبل ایشوز ہیں نا، جو پرماننٹ ایشوز ہیں، میرے خیال میں وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. آپ دیکھیں وہ کس طرح حل ہوں گے. فار ایگزامپل عبداللہ ایک سائڈ پہ بیٹھا ہے، ناردرن الائنس اس کے ساتھ ہے، وہ ان کے طالبان کے ساتھ نہیں بنتی. اشرف غنی صاحب کی حکومت ہے، الیکشن کمیشن ان کے پاس ہے، وہاں پہ سپٹمبر اکتوبر کے اندر وہ الیکشن کروانا چاہ رہے ہیں، امریکنز بھی کروانا چاہ رہے ہیں، لیکن طالبان کہہ رہے نہیں کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، کچھ کسی یونٹی گورنمنٹ کی طرف آپ چلے جائیں. اس کے بعد یہ ہے کہ گارنٹرز، میری اطلاع کے مطابق ہماری بھی کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے کہ سارے پیس پروسیس کو آپ نے جب فائنلائز کرنا تو اس کے گارنٹرز کون ہوں گے. رشیا کی بات کی جا رہی ہے، چائنا کی بات کی جا رہی ہے، ہماری پاکستان کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ جب ایک ٹائم فریم طے ہو اس کے تحت آپ کو 3-4 گارنٹرز بھی بیٹھیں تاکہ اس مسئلے کا حل آگے کی طرف لے کے جایا جائے. بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اتنا آسان نہیں ہے کہ امریکنز ون فائن مارننگ ان کی طالبان کے ساتھ بات ہی چیت ہو جائے گی اور وہ نکل جائیں گے اور بعد میں طالبان کابل کے اندر حکومت بنا لیں گے، اشرف غنی کہیں چلے جائے گا یا ناردرن الائنس کہیں غائب ہو جائے گا.
کمپلیکیٹڈ ہے. اچھی بات ہے, بات ہو رہی ہے, امریکنز نکلنا چاہ رہے ہیں, طالبان بھی بات کر رہے ہیں, ہم بھی افغان لیڈ افغان پروسیس کو, پیس پروسیس کو سپورٹ کر رہے ہیں. لیکن امریکہ اس کمپلیکیشن کی کوئی ٹینشن نہیں لے رہا. ظاہر بات ہے اگر ہو جاتا ہے پیس پروسیس تو خطے کے لیے اچھی بات ہے. اچھی بات ہے. ڈونلڈ ٹرمپ میں اور کمزوریاں ہوں گی, لاکھ گالیاں دی. افغانستان کے بارے میں بے حد کلیئر ہے, کہتا ہے ہم اتنے 18 سال سے وہاں پہ ہیں, اٹ از اسٹوپڈ. وہ نکل رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں ون فائن مارننگ امریکنز ویتنام سے چلے گئے تھے, ون فائن مارننگ روسی افغانستان سے چلے گئے تھے, ون فائن مارننگ کی تیاری ہو رہی ہے افغانستان میں. کسی اور چیز کا کوئی ایگریمنٹ میں نہیں ہے ذکر پہلی ایگریمنٹ کا, صرف یہ ہے کہ ٹائم فریم امریکیوں کا افغانستان سے جانے کی, وہ کسی اور چیز سے مشروط نہیں ہے, صرف ان کی طرف سے ویگ قسم کی ایک وہ پرومس ہے کہ افغانستان ٹیررزم کے لیے اڈے کے طور پہ استعمال نہیں ہوگا. نہ اشرف غنی کی کوئی گارنٹی ہے نہ کسی اور کی. اور جب بڑی طاقتیں جب فیصلے ایسے کرتی ہیں تو پھر چھوٹے موٹے گارنٹر وہاں پہ نہیں ہوتے, وہ خود ہی ہوتے ہیں. وہاں بھی حقیقت جو چل رہی ہے, طالبان یہ اگریمنٹ کروا رہے ہیں اپنے زور پہ. 17-18 سال کی جنگ کے بعد سپر پاور, دی اونلی سپر پاور لیفٹ ان دا ورلڈ, وہ جو ہے جا رہا ہے. ون فائن مارننگ again the logic of the sword, the logic of the sword again prevails, right. تو وہ تھوڑی سی لاجک یہاں کشمیر میں بھی اچھا, انہوں نے سپر پاور کی نہیں مانی تو باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کی مانیں گے؟ یہ ذرا جب یہ سب کچھ ہوگا تو اس کے بعد اشرف غنی ان کی کیا حیثیت ہوگی. اچھا, میرا تھوڑا سا اس میں نا بات یہ کہ 4 اگست تک کی جو صورتحال تھی وہ بالکل اور تھی, جس اسپرٹ میں ہم امن عمل کو آگے بڑھا رہے تھے اور ساری پارٹیز انگیج تھی, ایک اسپرٹ ان کے اندر بھی موجود تھی. دیکھیں پاکستان کو تو آج بھی موقف یہ ہے کہ یہ امن عمل جو ہے اس پہ پیش رفت ہونی چاہیے, پاکستان اپنا رول ادا کر رہا ہے. لیکن یہ جو 5 اگست کی صورتحال ہے, میں نے بھی کچھ خارجہ آفس میں کچھ لوگوں سے بات کی ہے, ان کا یہی کہنا ہے کہ جی ہم اس پہ ہماری ایک کمٹمنٹ ہے اور ہم سمجھتے ہیں جس طرح ٹرمپ صاحب بڑے کلیئر ہے نا, اس طرح پاکستان بھی بڑا کلیئر ہے. اور پاکستان کا یہ موقف دیکھیں, ہم ایک کمپلیکس سے 2-4 ہیں. کیا ہم یہ کریڈٹ نہیں لے سکتے کہ 18 سال سے جناب ہم تو آپ کو بتا رہے تھے کہ جی اس مسئلے کا سیاسی حل ہونا ہے, اور اچھی بات ہے, بڑا وہی ہوتا ہے جو اپنے طرز عمل پہ نظر ثانی کرتا ہے. مودی کرنے کے لیے تیار نہیں. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مودی کی وجہ سے خود ہندوستان کو خطرہ ہے کہ انتہا پسند لیڈرشپ ہے. لہٰذا افغانستان کے اندر جو میرا خدشہ ہے کہ جس پیریڈ کے مطابق 4 اگست تک کام ہو رہا ہے, 5 اگست کے اقدام کے بعد اب وہ اسپرٹ قائم نہیں رہی. اور اگر معاہدہ دیکھیں اس وقت تک سارے شواہد یہ کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ, اگر معاہدہ ہو جاتا ہے, ہونا چاہیے, لیکن معاہدے پہ عمل درآمد بہت مشکل ہوگا. جہاں تک وہاں پر ان کی فورسز کا جانا ہے اور اشرف غنی صاحب کے مستقبل کا سوال ہے, وہ تو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں کہ ہم تھے جس کے سہارے وہ رہے نہ ہمارے. اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ افغانستان کے مسئلے کا ایک پہلو ایڈریس ہو رہا ہے, وہ یہ ہے امریکن وڈرال کا مسئلہ, اور اس کے بعد اور بہت سے پہلو جو حل نہیں ہوئے ابھی تک, نہ امکان ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ وڈرال کا ٹائم فریم 15 سے 2 سال رہا نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں گڑبڑ ہو سکتی ہے. یہ ٹائم فریم اگر 6 مہینے کا ہے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے. اگر یہ 15 سے 2 سال کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الیکشن سے پتہ چل جانا ہے, الیکشن ڈیلے, دیکھیں وہ ایک سیکنڈ سٹیج ہے. دیکھیں وہی تو مسئلے ہیں, اصل مسئلے یہ ہیں. چلیے 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ وڈرال ہو گئی, 6 مہینے میں ہوگی, 8 مہینے میں ہوگی, 16 مہینے میں ہو گئی. اس کے بعد جو اصل مسئلہ ہے کہ افغانستان کے اندر کیا ہوگا, جو اندر ہونا ہے اس کے لیے کون رول پلے کرے گا, امریکی رول پلے کریں گے یا یہ گروپس آپس میں کریں گے. اور آپس میں ایگریمنٹ کے امکانات فی الحال ہمیں نظر نہیں آ رہے, کیونکہ تینوں پارٹی جو ہیں اپنی اپنی جگہ اکڑی بیٹھی ہوئی ہیں. ان میں کوئی درمیانی راستہ نکالنا ضروری ہے تاکہ افغانستان کے اندر امن ہو. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خبریں اچھی ہیں, امید بہت ہے, لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ 2 سال ڈاؤن دی روڈ افغانستان کی صورتحال کیا ہوگی. ویسے کیا خبر؟
मैं कह रहा हूँ कि अमेरिकन भी वहाँ से कुल्ली तौर पर निकला नहीं चाह रहे, वो सर्टन लेवल पे रहेंगे। इतने वो क्या कहते हैं कि ये मुसद्दिक वो ट्रम्प तो बात कर रहे हैं, लेकिन अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट की भी अपनी एक लाइन है। जाहिर बात है उन्होंने पैसे लगाए हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए हैं, ऐसे ही थोड़े यहाँ पे वो बैठे हुए हैं, इस खित्ते के अंदर उनके भी इंटरेस्ट हैं। तो अभी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। जिस तरह प्रोफेसर साहब ने कहा ना कि स्टेप बाय स्टेप्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जो इस विथड्रॉल के साथ अटैच की जाएंगी। सिर्फ ये अमेरिकन का ही वापस जाना नहीं है, और भी स्टेक होल्डर्स हैं। और सलमान गनी साहब ने बिल्कुल भी सही कहा कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर तो हम हैं, क्योंकि हमारे बगैर तो इस खित्ते के अंदर अमन बहाल नहीं हो सकता, और ये दुनिया को ये वाज़ेह होना चाहिए। और मेरे ख्याल में दुनिया को अच्छा ये कह के हम खुद ही खुश हो जाते हैं कि हम सबसे बड़े स्टेक होल्डर्स हैं अफगानिस्तान में। कई दफ़ा यहाँ पे कहा हमारी अहमियत बढ़ रही है, हमारी फलानी हो रही है। वो पहले मैंने गुजारिश की थी कि हम एक जो इंटरनल बहस करते अपने को खुश करने के लिए, जब वो होते हैं तो फिर ना उसका कोई जवाब होता है, ना कम हो रही है, ना उसका कोई हद होती है, ना कुछ होती है। हम हर जगह वो फाते के तौर पे हम वो करते हैं। तालिबान ने लड़ा है वो हमारी वजह से वहाँ पे नहीं, कुछ हमारा एक रोल रहा है, ज्योग्राफी की वजह से यहाँ पे आते थे, ये थे, हमने फैसिलिटेट किया। जी ठीक है। लेकिन वो उनकी अपनी हिम्मत है, और अमेरिकन जा रहे हैं, उन्होंने किसी चीज से अपनी विड्रॉल को मशरूत नहीं किया, बस वो जाना चाह रहे हैं। ये हम पता नहीं क्यों नहीं हम समझ रहे बात। ठीक है, कोई बात ना कि जो अफगानिस्तान का इशू है उसका एक पहलू फिलहाल हल हो रहा है, बाकी क्या होगा इस बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। प्रोग्राम के हवाले से नाज़रीन फीडबैक जरूर दीजिएगा अगले प्रोग्राम तक के लिए लेने के बाद। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.